हेलो वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। काशिफ शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज टॉपिक लेकर कामयाबी और मुश्किलात। जी साहब, मेरी आवाज सही आ रही है सबको? जी सर, आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आज बहुत शुक्रिया आपका हसन अस्सलाम वालेकुम। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कामयाबी और मुश्किलात के टॉपिक पे डिस्कशन के लिए जी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं मिस्टर हसन का और मिस आमना का और उनकी सारी टीम का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, आपके सामने कुछ बातें अपने तजुर्बात और उनसे हासिल की गई विजडम के मुताबिक आपके सामने रखूँ। और आप ज़रूरी नहीं, लाज़मी नहीं आप लोग मेरी बातों से मुत्तफ़िक हों, लेकिन काफ़ी बातों से मुझे यकीन है कि आप लोग मुत्तफ़िक होंगे, लेकिन इख्तलाफ होना हर जगह पे होता है, इख्तलाफ होना हुस्न है। तो उसके लिए ही सवाल-ओ-जवाब का सेशन भी है, तो इंशाल्लाह सवाल-जवाब भी करेंगे। मैं अपनी कन्वर्सेशन को मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट तक कंटिन्यू करूँगा। मैंने टाइमर लगाया है। उसके बाद मैं सवाल और जवाब की सेशन की तरफ आऊँगा, क्योंकि सवाल जवाब का सेशन हमारा रह जाता है हर दफ़ा। तो मैं शुरू करता हूँ जी। कामयाबी और मुश्किलात का टॉपिक जो आज मेरे पास है उसको 2 किस्म का टॉपिक है। इसमें 2 टॉपिक हो गए ना, एक कामयाबी और एक मुश्किलात। अब मुश्किलात को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी क्या होती है। अब कामयाबी हर बंदे के नज़दीक मुख्तलिफ होती है। जो कामयाबी की डेफिनेशन हमारे ज़हन में बनाई गई है, बिठाई गई है, बताई गई है कि ये कामयाबी है, और जिसके पीछे हम सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं और वो हमें नहीं मिलती, मिल भी जाती है तो वो हमसे कंट्रोल नहीं होती, हम उसको हज़म नहीं कर पाते और हम दोबारा नाकामी की तरफ जो है वो चलने लग पड़ते हैं। हमारी नॉर्म्स के मुताबिक, हमारे बड़ों के मुताबिक, या जो हमें सिखाया गया उसके मुताबिक, हमारे इदारों के मुताबिक कामयाबी ये है जी आप सेटल हो जाएँ, आपकी अच्छी नौकरी लग जाए, आपको पैसे 2-4 अच्छे आने लग पड़ें। पैसों का भी अब स्टैंडर्ड हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। आप जो खुशहाल, आपके पास एक अदद घर हो, एक अदद गाड़ी हो, एक अदद बीवी भी अच्छी-सी हो, वो भी सोहनी-सी हो, तो साथ में बच्चे भी तमीज़दार, फर्माबरदार हों, तो ये कामयाबी है।
ہم ساری عمر صرف ایک چیز کے لیے بھاگتے ہیں، پیسہ حاصل کرنے کے لیے۔ جب پیسہ حاصل کرتے ہیں تو پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہم ساری چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں، وہ رشتے ہوں، وہ ماں باپ ہوں، وہ بہن بھائی ہوں، وہ کچھ بھی ہو، ہم ہر چیز سیکریفائس کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں پیسہ مل جاتا ہے۔ لیکن جب پیسہ ملتا ہے تو پھر اس وقت پیسہ جو ہے وہ ہمیں سکون نہیں دیتا۔ پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر سکون نہیں ہوتا، اور ہم وہ خرچ کرنے کے لیے مختلف بہانے استعمال کرتے ہیں، مختلف جگہ پہ اڑاتے ہیں، کیٹرنگس کرتے ہیں ان نون لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اپنے رشتے تو ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ مختلف جگہ پہ، کئی بندے اپنا مشن بنا لیتے ہیں، میں نے بہنوں کی شادی کرنی ہے، یہ میری کامیابی ہے۔ کئی بندے مشن بناتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایک مکان بنانا ہے، جو زندگی میں ایک مکان ہی تو بنانا ہوتا ہے، تو وہ کامیابی ہوتی ہے۔ کئی کہتے ہیں جی میرے پاس مرسڈیز کار آ جائے یہ میری کامیابی ہے، کئی کہتے ہیں جی میں اس کمپنی میں نوکری کر لوں تو میری یہ کام، مطلب ہماری کامیابی جو ہے وہ اکثر اوقات جو باہر کے فیکٹرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کہ جی نوکری مل جائے تو کامیابی، بزنس مل جائے تو کامیابی، گاڑی مل جائے تو کامیابی۔ ہم نے کبھی کامیابی کو نا اپنی شخصیت کے لحاظ سے نہیں دیکھا کہ کامیابی اصل میں ہے کیا، کہ ہماری شخصیت میں کون سی ایسی خوبیاں آ جائیں کہ یہ گاڑی، بنگلہ، یہ بیوی بچے بھی اور ساری چیزیں یہ آسانی سے مل جائیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر کانسیپٹ یہ ہے، ایک تو کامیابی کو پیسے سے بڑا جوڑا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پیسہ ایک لازمی عنصر ہے آپ کی زندگی میں، سہولیات کے لیے، آپ کو سروائیو کرنے کے لیے پیسہ لازمی عنصر ہے، میں اس سے کبھی بھی انکار نہیں کروں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ پیسہ کس کاسٹ پہ آپ حاصل کریں، کس بہاف پہ آپ حاصل کریں، کہ آپ باقی ساری چیزوں کو سیکریفائس کر دیں، ٹائم کو سیکریفائس کر دیں، اپنے بچوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے والدین کے سارے ٹائم کو سیکریفائس کر دیں، تب جا کے آپ وہ پیسہ حاصل کریں۔ تو پھر یہ جو سارے آپ نے فرائض اور صدقات یہ چھوڑ دیے ہیں جو ایکچولی ضروری ہیں کسی بھی انسان کو اپنے ایموشنلی اسٹیبل ہونے کے لیے، تو وہ تو آپ نے چھوڑ دیے ہیں، تو آپ تو کسی اور کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ تو ہم لوگوں نے کبھی بھی یہ چیز نہ ہمیں کبھی ریئلائز کرائی گئی ہے کہ کامیابی انٹرنل فیکٹر ہے نہ کہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے۔ ایکسٹرنل فیکٹر آپ اکثر، میں نے آپ کو مثال دیتا ہوں، آج ایک کامیابی سے ریلیٹڈ ایک کامنٹ میں نے، حماد صافی کی ایک ویڈیو تھی، وہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں، یونیورسٹی آف لاہور میں آج ایک دو دن پہلے 9 نومبر کو گیا ہوا تھا، تو اس کے نیچے ایک بندے نے کامنٹ کیا کہ کئی لوگ دیکھیں سکسیس کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور کئیوں کو چھوٹی عمر میں دیکھیں کتنی آسانی سے سکسیس مل جاتی ہے۔ آپ کتنے آرام سے کامنٹ کر دیتے ہیں کہ کتنی آسانی سے سکسیس مل جاتی ہے۔ حضور والا یاد رکھیے گا کہ ہم پاکستانی قوم کسی بھی بندے کو اتنی آسانی سے عزت نہیں دیتی، اتنی آسانی سے عزت نہیں دیتی، کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی بڑا سفر ہوتا ہے، کوئی بڑی محنت ہوتی ہے، کوئی ریاضت ہوتی ہے، تب جا کے ہم لوگ کسی کو عزت دیتے ہیں۔ اتنی جلدی ہم کسی کو عزت نہیں دیتے کہ جی ہم بغیر دیکھتے ہیں جی وہ بڑا کامیاب ہو گیا، وہ بڑا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو جو بھی اگر لوگوں کو عزت ملی ہے، لوگ اس کو کامیابی کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے بڑی لمبی سٹوری ہوتی ہے۔ اور ایک اور ہمارے ہاں مت ہے کہ جو کامیاب ہو گیا، مثلا جس نے پیسہ کما لیا، جس نے کاروبار کما لیا، وہ جی اس نے ضرور کوئی نہ کوئی حرام کمائی ہوگی، اس نے ضرور کوئی دو نمبری کی ہوگی۔ یہ بھی بڑا مت ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جی جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں یہ دو نمبر طریقے سے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے کامیابی مل سکتی ہے، آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں، آپ کے پاس ساری سہولتیں آ سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف دو نمبر طریقے سے ہی آپ امیر ہو سکتے ہیں یا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ کامیابی ایک انٹرنل فیکٹر ہے۔ اب ایک میری وزڈم کے مطابق، جو میں اس کو دعویٰ نہیں کرتا کہ بڑی میرے پاس میں بڑا دانشور ہوں یا بڑی وزڈم ہے، لیکن ہم میرے ایک لمیٹڈ سے تجربے کے مطابق کامیابی ایک انٹرنل فیکٹر ہے۔ جب تک کام نہیں کرتے، اپنی شخصیت پہ کام نہیں کرتے، آپ اس وقت تک کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرض کر لیں آپ نے محنت کر لی، جبر کر لیا، آپ نے پیسہ کما لیا، لیکن پیسہ کمانے کے بعد بلیو کریں آپ پھر زمین پہ گریں گے،
اٹھیں گے پھر زمین پہ گریں گے. آپ کو نہ وہ پیسہ ہضم ہوگا, نہ وہ گاڑی ہضم ہوگی, نہ وہ کوٹھی ہضم ہوگی. آپ کو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی, بیماری آ جائے گی, اللہ نہ کرے کوئی ڈاکہ پڑ جاتا ہے. بڑے بڑے میں نے لوگ دیکھے ہیں, بڑے اتنے عرصے بعد امیر ہوئے ہیں, بڑی عرصہ محنت کی ہے, 10 سال 20 سال محنت کی ہے, جو ہی پیسہ آیا, کوٹھی آئی, ساری سہولتیں آئیں, تو وہ تو جناب ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے, تکبر آ جاتا ہے. اور لوگ جو ہے وہ ان کو پھر برا کہتے ہیں. وہ کیونکہ وہ خود بھی دولت کو اتنا عرصہ انہوں نے انتظار کیا ہوتا ہے, جب دولت ملتی ہے تو وہ اس کو ہضم ہی نہیں کر پاتے. یاد رکھیے گا, کامیابی آپ 22 سال کے ہیں, آپ 25 سال کے ہیں, آپ 30 سال کے ہیں, آپ 35 سال کے ہیں, کسی بھی سٹیج پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو سٹیبلائز کریں, آپ اپنے ریئیکشن کو کنٹرول کریں, آپ اپنی کیفیت پر کنٹرول حاصل کریں کہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ مختلف جگہوں پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, کیسے جواب دیتے ہیں. کوئی آپ کو چھیڑے آپ کیسے کیا کہتے ہیں, کوئی آپ کو ٹیز کرے آپ کیا کرتے ہیں, کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے پھر آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں. یہ ساری ٹریننگ ہمارے ارد گرد والے ہمارے رشتے, ہمارے والدین بھی شامل ہیں, بیوی بچے بھی شامل ہیں, ہمارے بہن بھائی بھی شامل ہیں, ہمارے ہمسائے بھی شامل ہیں. یہ ہماری سارے مل کے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے ایموشنز کو ہینڈل کرنا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان سے جان چھڑا کے کہیں دور چلے جائیں اور وہاں جا کے کامیابی حاصل کریں. جان تو نہیں چھوڑتے, ہم ٹیمپریریلی ہجرت کر سکتے ہیں, آپ جگہ چھوڑ سکتے ہیں. ہر بندے کے لیے یہ سوٹیبل بھی نہیں ہوتا ہجرت, لیکن آپ کو تھوڑا سا دور ہونا پڑتا ہے تھوڑے بہت محنت کرنے کے لیے, ریاضت کرنے کے لیے, کیونکہ فیملی سسٹم لوگ ہی آپ کو نا کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتے. آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے تو یہ کہیں گے نہیں جی تو نہیں کر سکتا, تم نہیں یہ کر سکتے. آپ کے ارد گرد والے ہی یہ سارے جو ہے نا, یہ ڈی موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں جو سارے ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, کامیابی اصل میں انٹرنل ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. جس دن آپ نے یا جس لمحے جس ٹائم پہ اگر آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیا, اس ٹائم آپ نوکری کریں گے, آپ ترقی کریں گے. آپ کاروبار کر لیں, آپ اس میں ترقی کریں گے. آپ بلیو کریں, آپ جدھر جائیں گے آپ ترقی کریں گے. میں نے باشعور لوگوں کو زیرو بھی ہوتے دیکھا ہے اور پھر ہیرو بنتے دیکھا ہے, یا ان کو سٹیبل ہوتے دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ باشعور بندہ آرام سے نہیں بیٹھتا, وہ الزامات نہیں دیتا ایک دوسرے پہ, وہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور وہ پھر کوئی نہ کوئی سٹیپ لے کے اب اس کو اسٹیبلش کر لیتا ہے کسی بھی کام کو. اب آپ کہیں گے کہ شعور کدھر سے آ گیا؟ آپ ایموشنز کو کنٹرول کریں گے تو آپ کو شعور آئے گا نا. جب آپ ایموشنز میں ہی پھنسے رہیں گے, آپ نیگیٹو ایموشنز میں ہی گرفتار رہیں گے, وہ سسٹم نہیں صحیح, بندے نہیں ٹھیک, کرپشن ہے, ریفرنس ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن کیا آپ کا ایموشنل کنٹرول ہے؟ کیا آپ کے اندر ایموشنل سٹیبلٹی ہے؟ اگر وہ آ گئی ہے تو پھر آپ ان ساری رکاوٹوں کو عبور کریں گے. آپ 25 سال کے ہیں تو جلدی اوپر جائیں گے, آپ 30 سال کے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ کے ایموشنل کنٹرول کا بہت زیادہ کردار ہے آپ کی کامیابی میں. تو آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ایموشنل سٹیبلٹی از اے کی ٹو سکسیس. اور دوسری بات جو میں کہوں گا, کامیابی کبھی بھی ان نون لوگوں میں نہیں جا کے ہوتی. کامیابی ہمیشہ شروع آپ کے اپنے ارد گرد سے ہوتی ہے, جو آپ کے دوست, احباب, جاننے والے, رشتہ دار. میں فیملی کو چلیں ایکسکلوڈ کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس میں, کہ وہ آپ کو فوری طور پر اپریشیٹ تو نہیں, باہر سے لوگ آپ کی تعریف کرنے لگ پڑے تو پھر آپ کے گھر والے, آپ کی فیملی بھی اس کی آپ کی معترف ہونے لگتی ہے, آپ کی تعریف کرنے لگتی ہے. میں اس کے لیے ایک مووی یہاں پہ ریکمینڈ کروں گا کامیابی کے لیے. ہچکی مووی ہے رانی مکھرجی کی. ایز اے وہ ٹیچر ہوتی ہے, پیشن ہوتا ہے اس کا ٹیچنگ کرنا, اور وہ کتنے ٹف حالات میں اپنے آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کامیابی ہوتا ہے کہ کسی بھی کام میں قائم ہو جانا. قائم ہونے کا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھیں, انہوں نے کہا آپ نماز قائم کریں.
اب اس کی مجھے عربی تھوڑی یاد نہیں، وستقیم استقیم وصلا، کہ نماز قائم کریں، استقامت میں رہیں، تب نماز پڑھیں تو صحیح لیکن اس کو قائم کریں۔ تو جب آپ کا ایموشنل کنٹرول آتا ہے، آپ کو پتہ ہے غیر مستقل مزاجی آپ کے ایموشنل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام مستقل مزاجی سے نہیں کر پاتے، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہتے ہیں چل یار ٹھیک ہے پھر کر لیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے جب آپ کا ایموشنل کنٹرول ہوگا، آپ جو بھی کام کریں گے اس کو اچھے طریقے سے کریں گے۔ اور مشکلات سر آپ کو ایموشنل کنٹرول کرتے کرتے ضرور آئیں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اتنا آسان ہے۔ آپ کو اپنے ریئیکشن پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کو برے لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کہیں پہ آپ کی مرضی نہیں چلتی وہاں پہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں دیکھو، ایک مشکلات وہ ہیں جو جی آپ کہتے ہیں جی ہمیں اس شہر میں جانا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں بزنس کرنا ہے، یہ ظاہری مشکلات ہیں۔ اگر آپ ایکسٹرنل سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیکٹر مد نظر رکھنے ہیں کہ جی لاہور میں جاب کرنی ہے، اسلام آباد میں کرنی ہے، کہاں پہ کرنی ہے، کیسے جانا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ مشکلات ہیں، سیٹلمنٹ، خرچے، یہ وہ ٹھیک ہے، یہ ایک ظاہری فیکٹر ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹرنل فیکٹر بتا رہا ہوں جو ایموشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کہ آپ ان مشکلات آنے سے پہلے کیوں نہ 25 سے 30 سال کے درمیان، 20 سے 30 سال کے درمیان اپنے ایموشنل سٹیبلٹی پہ ورک کریں، ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے ایموشنل ایموشنز کے بارے میں پڑھیں کہ آپ کے کون کون سے ایموشنز ہیں، یہ جنریٹ کیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے آپ غصہ کرتے ہیں، آپ نفرت کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، آپ ڈسکسٹ کی فیلنگز آتی ہیں، آپ کو اریٹیشن کی آتی ہیں، آپ کو انبیئربل فیلنگز آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ آپ ان پہ اسٹڈی کریں، غور کریں کہ یہ ایموشنز کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں، انہیں کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ مشکلات آتی ہیں ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں۔ آپ جب تک ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوں گے، آپ کوئی بھی چیز کر لیں، آپ کو جو ہے وہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ میرے نزدیک کامیابی کا جو ہے یہ نظریہ ہے کہ آپ ایموشنل سٹیبلٹی حاصل کریں، پھر آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے بلکہ اس وقت آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ آپ کا انٹرسٹڈ کام کون سا ہے۔ آپ پہلے سے نہیں پتا چل سکتا، جب تک آپ ایموشن سے آگے نہیں ہوتے تب تک نہیں پتا چل سکتا۔ اور سب سے بڑا آخری بات میں فنش کرنے لگا ہوں، اٹس بن 15 منٹس آئی بن ٹاکنگ، کہ میں نے اگلے دن ایک پوسٹ لکھی تھی، شاید کئی آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے پڑھی ہوگی، کہ مرد اور عورت دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مرد اگر عورت سے نفرت کرے، عورت اگر مرد سے نفرت کرے تو یہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف جنگ ہے۔ کہ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق ایک ہی جنگ کرنے والے؟ ہاں، ایک مجھے بیچ میں ایک فیڈ بیک آئی کہ جی میاں بیوی کے رشتے میں جی مرد عورت خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، ماں کے بارے میں نہیں ہے، باپ کے بارے میں نہیں ہے، میاں بیوی کے رشتے میں جو ہے وہ خلاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ڈسکشن یہاں پہ گئی تو آگے چلی جائے گی، میں صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مرد میل شوونسٹ ہے کہ میل سارے اچھے ہوتے ہیں، فیمیل اچھی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں میل شوونسٹ، کہ وہ بھی اسی ایموشن میں قید ہے کہ عورتیں اچھی نہیں ہوتی۔ اب جو عورت اس کے چلیں فرض کریں اس کی زندگی میں کوئی مرد آیا جس نے دھوکہ کیا جو اچھا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مرد برے ہیں دنیا کے۔ تو آپ اگر اس ایموشن کو اپنے ذہن میں بٹھا کے سارے مردوں کو برا کرنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر آپ دیکھیں باقی مرد تو ہیں ہی ہیں، جس طرح ہیں، برے ہیں، اچھے ہیں، سارے سوسائٹی میں سارے چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ اس ایموشن کی قید میں آ جائیں گے، یو ول بی دا پرزنر آف دیٹ ایموشن، کہ مرد خراب ہیں، عورتیں خراب ہیں۔ بات مرد عورت کی نہیں ہے، یہ علیحدہ ڈسکشن ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایموشن میں قید ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہے، یہ صحیح بندہ نہیں ہے، یہ صحیح بندہ نہیں ہے۔ آپ اپنے ایموشنز کو نیوٹرل کرنے کی کوشش کریں کہ نیگیٹو پازیٹیو کو برابر کریں کہ یار ٹھیک ہے، یار یہ بندے ایسے ہیں، بس ٹھیک ہے، کام چلائیں یار، آگے چلیں، اپنے زندگی کے مقصد پہ فوکس کریں، کچھ ڈھونڈیں، کچھ کریں، غور و فکر کریں، اپنی زندگی میں کچھ کریں۔ لوگ تو ہیں ہی ہیں اس طرح۔ اپنے آپ کو ایموشنلی نیوٹرل کریں، فیلنگز اپنی نیوٹرل کریں، تب آپ کو اپنے اندر سے چیزیں پتہ چلیں گی، آپ کو علم ملے گا، آپ کو آگاہی ملے گی،
پھر اس وقت آپ کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. جی میری ڈسکشن یہاں پہ اسٹاپ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں, آپ سوالات جوابات کریں گے, اور معذرت کے ساتھ میں چیٹ نہیں پڑھ سکتا. اگر کوئی بندہ چیٹ میں کوئی امپورٹنٹ سوال ہو, اچھا سوال ہو, تو ضرور اس کو مینشن کریں, میں اس کا آنسر دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. جی قاسم رسول صاحب کریں کوشچن. جی السلام علیکم سر, مجھے یہ پوچھنا تھا, آپ نے کہا ایموشنس کی فیلنگس کو کنٹرول کرنا کامیابی میں ایک اہم پنڈا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. ہم نے اسٹڈی کیا ہے لوئی پاسچر کو اور اس طرح کے کئی ہیروز کو جن کا لوئی پاسچر سے یقیناً آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ان میں تو ایموشنس شاید ہے کہ انرجی شامل تھی, انہوں نے جو اتنے بڑے کام کیے اور کامیابی حاصل کی. ایک یہ میرا سوال ہے. دوسرا سر, جو بات چل رہی تھی کامیابی پہ, میں اتنا کہوں گا آپ تھوڑی انسان کے کرون آف کریشن پہ اگر بات کر سکیں تو وہ ضرور کریں, تاکہ اس میں کامیابی کے کئی راز چھپیں. تھینک یو سر. اچھا, آپ نے لوئس پاسچر کی بات کی اور اس میں ایموشنز کی بات کی. دیکھیں میں نے ایز سچ لوئس پاسچر کو نہیں پڑھا ہوا, لیکن اب میں ضرور پڑھوں گا. آپ نے ذکر کیا تو میں ضرور پڑھوں گا. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں, دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ آپ اپنے ریئیکشن پہ کنٹرول کریں. آپ ان ایموشنز جو آتے ہیں نا آپ کو, ایکسٹریم لو کے, ایکسٹریم ہیٹر کے, ایکسٹریم ڈسکسٹنگ, ایکسٹریم اینگر کے, یہ جو آپ کے ریئیکشن میں آتے ہیں نا, ان کو کنٹرول کریں, ان کو اپنے اندر جذب کریں, ان کو پکائیں, تاکہ آپ کے اندر ایموشنز کا ایک کیا کہتے ہیں لاوا بنے. اور جب آپ کو یہ پکائیں گے, جذب کریں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو شعور دیتی ہے, آپ کو فہم دیتی ہے. پھر آپ کو خود بخود پتا چلتا ہے کہ میں نے کس کام کی طرف اپنے ایموشن کو لگانا ہے. آپ میں ایک مستقل مزاجی آتی ہے, اور پھر اس وقت آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے, پورے طریقے سے کرتے ہیں. یہ جلد بازی اور یہ ریئیکشن اور جلد بازی تقریباً ایک ہی, جیسے کہ ہم لوگ فوراً ہر چیز کرنا چاہتے ہیں. ایک تو جلد بازی اور ایک ایموشنل انسٹیبلٹی, یہ انسان کی کیفیت کو ڈسٹرب کرتی ہے. کہیں پہ بھی آپ کسی ہال میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں, یا کہیں پہ آپ کو کوئی پریزنٹیشن دینی پڑ جائے, کسی بڑے لیول پہ آپ چلے جائیں, جب تک آپ کا ایموشنل کنٹرول نہیں ہے آپ کس طرح پریزنٹ کر سکیں گے پراپر چیزیں. اور جب تک پراپر پریزنٹ نہیں کر سکیں گے, بول نہیں سکیں گے, اپنی سوچ کا اظہار نہیں کریں گے, تو لوگ تو آپ کو بالکل تعریف نہیں کریں گے. پھر آپ کس کو کامیابی, تو پھر یہی ہوگا کہ یار میں ٹھیک ہے کسی کمپنی کام کر لاں, پیسے کما لاں, تے میں آپ ساروں کو بتایا جی میں اتنے جنرل مینیجر لگے ہیں تے میں بڑا کامیاب ہوں. پھر یہ تو پھر آپ خود ہی اپنے آپ سے بات کریں جی میں کامیاب ہوں. اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک تو آپ ایموشنلی سٹیبل ہوں, شعور حاصل کریں. یہ پروسیس ہے شعور حاصل کرنے کا. شعور کے بعد آپ جس کام کو بھی کرتے ہیں وہ اچھا جاتا ہے, اور آپ اس میں کامیابی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی حاصل کرتے ہیں. وہ پیسہ ہو, گاڑی ہو, شعور ہو, تو کچھ بھی ہو. تو یہ بیسیکلی اٹس ریلیٹنگ ٹو ایموشنل کنٹرول, جذب کرنا اس کو شعور حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. جی قاسم رسول صاحب. جی سر, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایموشنس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور ان ایموشنس اور ان کی ہمیں ضرورت ہے, اور ایسے ایموشنس جو ہمیں ہمارے ٹارگٹ سے نقصان, یا جس طرح آپ نے بتایا کہ ایسے بہت زیادہ حاوی ہونے والے ایموشن ہمیں تباہ کر دیتے, کوئی شک والی بات نہیں. تھوڑا سا ان کے اوپر کنٹرول کرنا اور کن ایموشنس کے ساتھ کیسے کام لینا چاہیے, اس کے بارے میں بھی اگر آپ گائیڈ کر سکیں. شکریہ. سر ایموشنز ہوتے ہیں نا, دیکھیں آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں, اپنے بہن بھائیوں سے دیکھ لیں, اپنے والدین سے, اپنے جو ہے وہ بیوی بچوں سے دیکھ لیں کہ ہم اپنے ایموشنز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. نارملی پتہ کیا ہوتا ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, میں خود بھی اسی سٹیج سے ہو کے گزرا ہوں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میں شاید اتنی تھیوری نہیں میں نے پڑھی جتنا میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. میں نے چیزیں خود ایکسپیرینس کی ہیں, تو اس لیے ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ پڑھا بھی ہے. میں ابھی ایموشنل انٹیلیجنس سے بھی ڈینیل گولمین کو پڑھ رہا ہوں, لیکن وہ تھوڑا سا مجھے بعض ٹائم بورنگ لگتا ہے, بعض ٹائم مجھے ٹف لگتا ہے, لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیو کہ میں اپنی ایکسپیرینس, اپنی فیلنگز, اپنی کیفیات اور باہر دوسرے لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو پڑھ کے ملا کے اس کا ایک مکسچر بناؤں,
تو میں اپنے آپ کو بڑا کم علم سمجھتا ہوں, ابھی میں بڑا کم عقل بھی ہوں, تھوڑا بہت اگر مجھے بولنا آ گیا ہے, تھوڑا بہت میں نے ایکسپیرینس کر لیا ہے, تو یہ حسن صاحب کی مہربانی ہے, وہ یہ سیشن ارینج کر رہے ہیں. تو چلو کچھ لوگ آپ جیسے مہربان شفیق بھائی ہیں جو مجھے سنتے ہیں, مہربانی ہے ان کی. اس میں یہ ہے کہ نارملی انسان نا بیسیکلی سارے ایموشنز کا مجموعہ ہے. ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں شروع سے ہمیں ایموشنز میں ہی پالا جاتا ہے, ماں باپ لاڈ کرتے ہیں, سارے لاڈ کرتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی بندہ تھوڑا سا پیار سے بات کرے تو ہم اس کی طرف جھک جاتے ہیں, اس کے اوپر بعض دفعہ اس کی پرسنل اسپیس کو ہٹ کر دیتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی ویکنیس ہے, کیونکہ ہمارا براٹ اپ ہی ایسے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے کہ ہمیں ایموشنل کنٹرول نہیں سکھایا جاتا. دوں گا کہ I have been living in UK for like almost 3 years. وہاں پہ جو بچے براٹ اپ ہوتا ہے, دیکھیں خامیاں اپنی جگہ, میں پازیٹیو چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جب بچوں کو براٹ اپ کیا جاتا ہے تو بڑا ایموشنلی کنٹرولڈ رہ کے کیا جاتا ہے کہ بچے ٹھیک ہے میری ذمہ داری ہے, میں ان کو کھلاؤں یا ان کی کفالت میری ذمہ داری ہے, لیکن میں ان کو ہر چیز میں لاڈ دوں, ہر چیز پہ ٹھیک ہے میرا بچہ ٹھیک ہے بیٹا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, ہر چیز پہ ان کو میں لاڈ دوں تو وہ ایموشنلی خود بخود سپوائل ہوتے جائیں گے بچے میرے. میں اپنے بچوں کی بات کروں, جبکہ میں نے وہاں دیکھا کہ پیرنٹس اور اولاد کے درمیان ایک ایموشنل سٹیبلٹی ہے. اب اولاد ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو کے ان کا براٹ اپ کیا جاتا ہے, اور پھر وہ خود فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں, غلط بھی کرتے ہیں صحیح بھی کرتے ہیں, لیکن ایموشنل سٹیبلٹی میں نے وہاں پہ دیکھی کہ کس طرح وہ بچوں کو ایموشنلی سٹیبل کر کے برنگ اپ کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ خود غور کریں کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے, بات بات پہ پیار آ جاتا ہے, فوراً نفرت کرنے لگ پڑتے ہیں, فوراً کسی سے بڑا پیار کرنے لگ پڑتے ہیں. تو یہ ہمارا دیکھیں نا کتنی ایکسٹریم ایموشن ہے. تو یہ میں کہتا ہوں صبر کرنے سے یا برداشت کرنے سے یا اپنے ارد گرد والے سسٹم کو, لوگوں کو قبول کرنے سے یہ آپ میں جذب کی کیفیت آتی ہے. پھر آپ کے اندر خود بخود وہ چیزیں آپ کے دماغ کو وسعت ملتی ہے, آپ کی سوچ وسیع ہوتی ہے, تو پھر آپ کو چیزیں بڑے پرسپیکٹو میں نظر آنی شروع ہوتی ہیں. ایموشنز کی قید میں جب تک ہم ہوتے ہیں نا, ہمیں چیزیں بڑے پرسپیکٹو میں نظر نہیں آتی, چھوٹے پرسپیکٹو میں نظر آتی ہیں, اس لیے ہم فوراً غصہ کر جاتے ہیں, فوراً پیار کر جاتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ اس میں سب سے جو مین چیز ہے نا کیسے کرنا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے ریئیکشن پہ کام کریں, کہ کوئی بھی بندہ آپ کے ارد گرد, آپ کے دوست, احباب, کولیگز, ریلیٹیو کچھ بھی کہے, آپ اس کو بڑا نرمی سے آپ ہینڈل کریں. اس کو آپ نے اس کو دیکھیں وہ آپ پہ اوور کم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لوگ آپ کو نا, آپ کے نرم رویے کو دیکھے, لیکن آپ نے کنٹرول رکھ کے اس کو اوور کم ہونے سے بچانا ہے اپنے آپ کو. یہاں پہ میں حوالہ دینا چاہوں گا, آخری بار ارطغرل ڈرامہ سیریز دیکھی ہے تو اس وہ ایموشنل سٹیبلٹی کی بڑی زبردست ایگزامپل ہے. جس طرح انجن آلٹن نے وہ ایکٹنگ کی ہے, اسکرپٹ کو ڈلیوری کی ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ وہ اس نے اس طرح ایموشنل سٹیبلٹی کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بھی کہے, جھوٹ کہے سچ کہے, وہ بڑے ہی آرام سے پرتحمل انداز سے کھڑے ہو کے اگلے کی بات سنتا ہے, اور پھر اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر کے اس کو جواب دیتا ہے, اور بغیر غصے کے دیتا ہے. جی سر نیکسٹ. جی قاسم بھائی ہو گیا آپ کا؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا, جیسے آپ نے بچوں کی بات کی, بڑی زبردست پوائنٹ پہ آپ نے بات کی سر. اس پہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بچے جو ان کی کیسی ٹریننگز کی جاتی ہیں, جو جیسے کہ آپ نے اپنی اسٹڈی کی بات کی, ساتھ میں کیا انہیں پرابلم سولونگ میتھڈ کیسے سکھایا جاتا ہے ایموشنس کو کنٹرول رکھ کے, کیونکہ فارن کنٹریز میں تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں ایموشنس کنٹرول کروائے جاتے ہیں, پرابلمس کو سولو کیسے کرنا ہے, یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو یقیناً آپ نے اس پہ اسٹڈی کیا تو اس پہ تھوڑا سا گائڈ کرتے ہیں. سر اس میں پتہ کیا بات ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نا سب سے پہلے اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو ایموشنل سٹیبلٹی کیسے سکھانی ہے. ہم بول کے نہیں سکھانے, نہ کتابیں پڑھا کے سکھا سکتے ہیں, ہم اپنے عمل سے سکھا سکتے ہیں. کہ اگر میں نے اپنے بچے کو ایموشنل سٹیبلٹی سکھانی ہے نا, جو کہ میں سکھا رہا ہوں, میرا آلریڈی میرا 12 سال کا بیٹا ہے, تو میں اس کی ہر بات پہ ریئیکٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے میں انسان ہوں, مجھے غصہ بھی آئے گا, مجھے پیار بھی آئے گا. اب میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ جب فرض کرے میں نے اس پہ کوئی پینلٹی لگائی ہے, کچھ پابندی لگائی ہے موبائل کی, اب موبائل
की पाबंदी लगाई है, तो वो सुबह फर्ज करें स्कूल जा रहा है मेरे साथ, तो गपशप कर रहा है, तो उसने देखा कि बाप का मूड बड़ा अच्छा है, तो साथ ही कहेगा जी मोबाइल की मुझे इजाजत दे दो। मैं अब फौरन देखो, एक तो चीज है कि आप इमोशंस में कैरिड अवे हो जाते हैं, आप कहते हैं अच्छा चल ठीक है ले ला यार मोबाइल। दूसरा तरीका है कि आप फौरन आपके कान खड़े हो जाए कि नहीं यार ये देख मेरी इमोशनल कंडीशन का किस तरह फायदा उठा रहा है मेरा बेटा, और बच्चे उठाते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि बच्चे आपके इमोशंस का भरपूर फायदा उठाते हैं। तो आपने अपने रिएक्शन से बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल देना है। जहां तक प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, देखिए पता क्या बात है, ये अगर टिपिकली आप ये बात करें जिस तरह इजराइल में तो बच्चों वो माओ को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है। बाहर उनका सिस्टम है, वो उनके डिजाइंड है एजुकेशनल सिस्टम, उनकी क्लासेस जो लोअर ग्रेड्स वगैरह वो डिजाइन है ऐसे से, उनके मुल्क में एक्टिविटीज ऐसी कराई जाती हैं, गेम्स ऐसी करवाई जाती हैं कि बच्चों की ये डेवलप होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो टेक्निक्स या सोल्यूशन उनको सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके, उनको कुछ ऐसे सवालात या जवाबात दिए जा सके, उन कोई सिस्टम नहीं है हमारे मुल्क में। इसलिए चाहे कि मैं तनकीद करूं सिस्टम पे, एजुकेशन पे, बच्चों दूसरे बच्चों पे, स्कूलों पे तनकीद करूं, मैं ये कहूंगा कि आप मौजूदा सोसाइटी में अगर रहना चाहते हैं, यहाँ पे जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो अपने बच्चे को सिर्फ इमोशनल कंट्रोल सिखा दे, बाकी सारी स्किल्स आ जाएंगी, वो किताब भी पढ़ लेगा, वो हैंडलिंग भी कर लेगा। हाँ, एक और चीज, उसको 18 साल के बाद उसको बाहर भेजें, कहीं ना कहीं काम करवाएं, उसको घर पे ना बिठाएं, उसका 25 साल तक इंतजार ना करें कि वो एमए कर ले, एमबीए कर ले, फिर वो कमाने निकलेगा। आप उसे 17-18 साल उम्र में कहीं नजदीक, कहीं पे किसी दुकान पे कोई मोबाइल की, कोई किस बिजली का, कोई भी कहीं भेजें उसको, ताकि वो उसको पता चले कि लोगों से डील कैसे करना है, लोगों से डील करना सिखाएं, वो खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हासिल कर लेगा। तो बाद में बुक भी पढ़ा लें तो वो बुक और उसका तजुर्बा मिल के एक नया एक विजडम का शक्ल लेके आपके सामने आएगा। ठीक है जी। जी कासिम भाई। जी शुक्रिया, मेरे सवाल हो गए। सर मैं इतना कहूँगा, हमारे यहाँ बेशक सिस्टम नहीं है, लेकिन हम मिल के आप मेहनत कर रहे हैं, हसन अब्बास साहब कर रहे हैं, हम लोगों ने बनाना है। जैसे हसन अब्बास साहब एजुकेशन से मुंसलिक हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई मोहतरम कासिम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। कासिम भाई की बात जी आयशा। किसी हद तक ठीक है, मैं किसी हद तक एग्री करता हूं। देखिए अगर चंद लोग हम ख्याल मिल गए हैं ना, तो डेफिनेटली आप ट्राई करें, बिल्कुल करें। देखिए मैं अपनी बसात और अपनी औकात में रहते हुए जो कर सकता हूं ना, मैं वो कर रहा हूँ, क्यों मैं ये शहर नहीं छोड़ सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, वरना मैं पता नहीं हो सकता मैं लाहौर चला जाता। लेकिन ठीक है, मैंने अपने मौजूदा मुकाम पर रहते हुए, मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे वालिदैन हैं, मैंने सारों को हैंडल करना है, मैंने अपनी मौज को भी देखना है, मैंने फलाह को भी देखना है। फलाही ये नहीं कि मैं फलाही काम के लिए मैं अपने फराइज को कुर्बान कर दूं, या मैं अपने फराइज को ही सारी उम्र निभाता रहूं और मैं फलाह की फिक्र ना करूं। फिक्र फलाह की सबको है, लेकिन अगर 5 बंदे हम ख्याल इकट्ठे हो जाते हैं तो सर सल्तनत उस्मानिया बन